बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आपका मेज़बान अली हुसैन जी। गोलमाल है भाई, सब गोलमाल है। कल 24 घंटे पूरा इतवार का दिन लगाकर हुकूमत जो गोलमाल करना चाह रही थी, यानी कि आइन का जो बुनियादी ढांचा है उसको ही तब्दील करने जा रही थी, और वो तरमीम करने जा रही थी जो किसी को पता ही नहीं था। उसका मुसवदा किसने तैयार किया, वो तरमीम और वो शिकें, वो क्लास किसने तैयार की, कहाँ से इंडिकेट किया गया, किसी को कुछ नहीं पता था। कभी कोई ब्रीफिंग आकर दे रहा है, कभी कोई ब्रीफिंग दे रहा है, और कभी किसी को मनाने की कोशिश की जा रही है। कल मौलाना फजलुर रहमान साहब मैन ऑफ द मैच बने हुए थे, और मेन किरदार उनका था, क्योंकि उनकी 8 जो सीटें हैं, 8 सीटों की तादाद वो पूरी की जानी थी, और तब जाके एक आईनी तरमीम जो है वो पेश की जानी थी पार्लियामेंट में और कौमी असम्बली में। खैर, कौमी असम्बली का जो इजलास है और पार्लियामेंट का जो इजलास है वो कल ताख़ीर का शिकार रहा। फिर शाम को गया, फिर रात को गया, फिर रात 12 बजे के बाद गया, फिर सुबह तक मुलतवी हुआ, फिर 12:30 बजे तक दिन को मुलतवी हुआ। ये सिनेरियो चलता रहा। लेकिन एक अहम चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये एक कोई छोटी मोटी तरमीम नहीं थी। इसमें 25-30 ऐसी चीज़ें, 25-30 ऐसी तरमीम छोटी छोटी मिल के थी, जो पूरा एक बुनियादी ढांचा है आइन का, उसको ही तब्दील किया जाना था। और इसको तब्दील किए जाने के लिए, या ऐसी जो तरमीम है उसको पास करने के लिए, आइन के मुताबिक, कानून के मुताबिक जो हुकूमत वक्त है उसके पास 2/3 अक्सरियत मौजूद होनी चाहिए। और कल जितनी ताख़ीर हुई, जो टोपी ड्रामा हुआ, कभी किसी को मनाया जा रहा है, कभी किसी के पास पेशकश की जा रही है, कभी किसी को बिठाकर उसको समझाया जा रहा है, ये सारी चीज़ें हमने सारी रात देखी हैं। और ये इस वजह से हो रही थी कि हम ब्लाइंडली प्ले करें और ब्लाइंडली एक मसवदा पेश करके उसको पास करवा लें और हमें 2/3 अक्सरियत मिल जाए। लेकिन ऐसा नहीं हो पाया। मौलाना फजलुर रहमान साहब डट गए, और मौलाना फजलुर रहमान ने जो है वो टाइम गेन कर लिया, टाइम मांग लिया। अब ये तकरीबन 10 से 11 दिन आगे चला गया है, ये ताख़ीर में चली गई। ये तरमीम जो बिल पेश किया गया था, इसमें किस किस चीज़ को, आइन की कौन कौन सी शिक और किस किस मामले को, कानूनी नुक्ते को टच किया गया। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि अदलिया को कंट्रोल किया गया, अदलिया को रोका गया। और आपने एक चीज़ मीडिया के ऊपर देखी कि जो हुकूमत वक्त है उसने मुद्दत मुलाजमत में जो तोसी के लिए उम्र की बात थी, यानी कि 68 ईयर्स जस्टिस की उम्र की, उसको हज़फ कर लिया या ख़त्म कर दिया मौलाना फजलुर रहमान के कहने पे। ये बात बिल्कुल दुरुस्त है, लेकिन एक्सटेंशन के बदले कुछ और मिलने जा रहा था। और वो क्या मिलने जा रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। एक्सटेंशन तो भले ही ना मिली, लेकिन जो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब हैं उनका रास्ता भी रोका गया। इस तरमीम के तहत, ये जो तरमीम होने जा रही थी उसके अंदर उनका रास्ता भी रोका गया, और उनको सिर्फ और सिर्फ सुप्रीम कोर्ट की हद तक महदूद कर दिया गया, क्योंकि इसके ऊपर एक आईनी अदालत की जो तश्कील है वो दी जानी थी। यानी कि एक आईनी अदालत बनाई जाएगी जिसमें आईनी जो बड़े बड़े केसेस हैं वो लगेंगे, पाकिस्तान लेवल के बड़े बड़े केसेस, जिसमें बल्ले का निशान हो गया, किसी सियासी पार्टी को ख़त्म करना है, किसी सियासी पार्टी के ऊपर बैन लगाना, या बड़े बड़े जो मामलात हैं, और उसके ऊपर एक रिटायर्ड जज को आईनी अदालत के ऊपर बिठा दिया जाना था, और वो होने थे काजी फायद ईसा साहब। यानी कि एक्सटेंशन तो नहीं मिली, लेकिन जो आईनी अदालत बनाई जानी थी, और उस अदालत का इख्तियार, दायरा इख्तियार जो था वो लामहदूद था। और पीछे जस्टिस मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बन जाते, लेकिन वो चीफ जस्टिस रहते सुप्रीम कोर्ट के, ना कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान होते। वो चीफ जस्टिस होते ज़रूर, मगर सुप्रीम कोर्ट के वहाँ पर भी एक भोंडा काम किया जाना था, वो भी मैं आपको बता दूं।
کہ اس ترمیم میں ایک شق اور کے اوپر کام ہو رہا تھا، اور وہ یہ تھی کہ 5 ججز کا جو سینئرٹی کے لحاظ سے ہیں ان کا ایک پینل تشکیل دیا جائے گا، اور اس پینل کی سمری آئے گی، اور اس میں سے پھر وفاقی حکومت جو ہے یا کابینہ جو ہے وہ اس کو ایک جج کو تعینات کرے گی سپریم کورٹ آف پاکستان کا۔ اس کے علاوہ اور بہت سے پر کاٹے جانے تھے سپریم کورٹ کے، پھر تمام ججز جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے اور جو باقی ججز ہیں ان کو کہیں پر بھی شفٹ کیا جا سکتا تھا، اور یہ بھی ایک ترمیم میں حصہ تھا کہ کہیں پہ بھی کسی ٹائم بھی کسی جج کو ہٹا کر ٹرانسفر کیا جانا، مطلب کہ کسی جگہ پہ فار ایگزامپل مثال کے طور پہ 3 حلقوں کا کیس لگا اسلام آباد میں، اور جو وقت کی حکومت ہے اس کی گلے تک ہڈی پہنچ گئی، ان کو لگ گیا کہ اب یہ تینوں سیٹیں ہمارے سے جا رہی ہیں، تو جو بھی جج اس کو ٹریبیونل میں کیس کو ہینڈل کر رہا ہوگا اس جج کو فوری تبادلہ کر دیا جائے گا۔ یہ چیزیں چل رہی تھی۔ اس کے علاوہ جو آرمی ایکٹ ہے اس میں بھی بڑی تبدیلی کی جانی تھی، اور بڑی تبدیلی ملٹری کورٹس کے حوالے سے تبدیلی، یہ ساری چیزیں جتنی بھی کی جانی تھی یہ سب گول مال ہو رہا تھا، اور کسی کے پاس ریٹن تحریری مسودہ نہیں تھا۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ صاحب جس کو بریفنگ دیتے رہے، اورلی دیتے رہے، وربل بریفنگ دے کے آگے، اور کسی نے یہ چیز ایکسیپٹ نہیں کی۔ تحریک انصاف کا تو ایک کلیئر کٹ موقف ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ عدلیہ کے اوپر جو یہ ایک حملہ ہے، جمہوریت کے اوپر یہ حملہ ہے۔ اسد کیسر صاحب کہتے ہیں کہ یہ جو جمہوریت کے بڑے علمدار بنے پھرتے ہیں زرداری صاحب اور بلاول بھٹو صاحب، خاص کر کے بلاول بھٹو صاحب کس طریقے سے اپنی ماں کو فیس کریں گے، کون سا منہ دکھائیں گے، اپنے نانا کو کون سا منہ دکھائیں گے، یہ ساری پشت پناہی جو کر رہے تھے بلاول بھٹو صاحب، اور یہ سارا جو ہنگامہ کل کریٹ کیا گیا۔ لیکن قوم کے لیے مبارکی کہہ سکتے ہیں کہ فی الحال تو یہ بلا ٹلی ہے، لیکن یہ ٹلی ہے، ابھی اس کی ٹلی بجنی ہے، اس کے بعد بڑا گھنٹہ بھی بج سکتا ہے، اور یہ معاملات اتنے ایزی نہیں ہیں۔ اکثریت پوری نہ ہونے کی وجہ سے بھلے ہی نیشنل اسمبلی اور پارلیمنٹ کو ایک دفعہ تاخیر کا شکار کیا گیا ہے یا اس کا سیشن کینسل کر کے آگے ایک ڈیٹ دے دی گئی ہے، مگر یہ معاملات ابھی بیچ میں لٹکے ہوئے ہیں۔ وکلاء برادری بڑی پورے پاکستان میں ایکٹیو ہوئی ہے، انہوں نے آج بڑا احتجاج کیا ہر جگہ پہ، ہر بار کونسل میں، اور انہوں نے یہ بات کی ہے، خاص کر کے حامد خان صاحب جو ہیں ایڈوکیٹ، انہوں نے کیا کہا ہے، انہوں نے کہا کہ ہم کسی فیڈرل آئینی عدالت کو نہیں مانتے، اور آئینی عدالت سپریم کورٹ ہے، صرف اور صرف ہم سپریم کورٹ پر حملہ نہیں ہونے دیں گے۔ فیڈرل آئینی عدالت بنانے کے لیے ہم وکلاء کی لاشوں پر سے گزر کر جانا ہوگا۔ سپیچ بہت اچھی ہے، ذرا پوری سن لیں۔ پھر اس کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم سپریم کورٹ پر حملہ نہیں ہونے دیں گے، فیڈرل آئینی عدالت بنانے کے لیے ہم وکلاء کی لاشوں سے گزرنا پڑے گا آپ کو۔ ہم جسٹس منصور علی شاہ صاحب کا جو ایک نوٹیفیکیشن ہے چیف جسٹس کا، اس کو فوری فور جاری کرنے کا مطالبہ کرتے ہیں۔ ہم چیف جسٹس کے لیے پاکستان کے 5 رکنی پینل کی بات جو کی جا رہی ہے اس کو بھی نہیں مانتے۔ ہم سینئر ترین جج کے علاوہ کسی کو چیف جسٹس نہیں مانیں گے۔ ہم کوئی آئینی پیکج نہیں آنے دیں گے، اس سے ردی کی ٹوکری میں ڈال دیں گے۔ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کے تحفظ کے لیے ہم ملک گیر کا جو ملک گیر احتجاج ہے، تحریک ہے، اس کو چلائیں گے۔ یہ ہر بار ہی کہتے ہیں۔ حامد خان صاحب نے 19 ستمبر سے لاہور سے نئی وکلاء تحریک شروع کرنے کا اعلان کیا ہے، اور یہ معاملہ جناب اب بہت وسیع پیمانے پہ پھیل چکا ہے کہ جو عدلیہ پہ حملہ ہے نا، یہ عدلیہ کو کنٹرول کرنا، عمران خان صاحب بار بار کہہ چکے ہیں، یہ عدلیہ کو کنٹرول کرنے والا معاملہ سمجھ سے باہر ہے۔ اور جب عدلیہ کنٹرول ہوگی تو پھر آپ جس طریقے سے مرضی قانون سازیاں کریں اور جس طریقے سے مرضی پھر دمادم مست کلندر کریں پارلیمنٹ میں، اور ساتھ میں آپ یہ بھی اندازہ لگا لیں کہ یہ بھی کہا جا رہا تھا کہ اس قسم کی بھی کوئی شک بیچ میں رکھی گئی ترمیم میں کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج ہے یا کوئی بھی جج، وہ پوچھ نہیں سکے گا کہ کون اغوا ہوا ہے اور کہاں سے اغوا ہوا ہے اور کس نے اغوا کیا، اندازہ لگا لیں۔ یعنی کہ پھر تو آپ سمجھ لیں کہ بنانا ریپبلک سے اوپر والے لیول پہ یہ ترمیم تھی، اور یہ ترمیم کس نے بنائی؟
یہ مسودہ کس نے بنایا، کون اتنا بڑا طاقتور ہے، آپ یہ سب سمجھتے ہیں۔ آگے چلتے ہیں۔ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج بڑی اہم سماعت تھی، اس حوالے سے میں بات کرتا ہوں۔ تو وہ یہ کہ عمران خان کو ملٹری کے حوالے کرنے میں، جو ملٹری کورٹس یا ٹرائل کے حوالے کرنے کے حوالے سے ایک بات کی جا رہی تھی اور ایک اپلیکیشن پٹیشن لگی ہوئی تھی۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب اسلام آباد میں جو انہوں نے پہلے بھی ایک سماعت کی ہے، آج پھر انہوں نے سماعت کی ہے، کیا عمران خان کو ملٹری حراست میں دیا جائے گا یا نہیں دیا جائے گا۔ تو جو اہم نیوز ہے وہ میں آپ کو بتا دوں کہ وزارت دفاع کے پاس آج تک عمران خان کی ملٹری حراست یا ٹرائل کے حوالے سے کوئی اطلاع نہیں ہے، کوئی خبر نہیں ہے، کوئی اس قسم کی زیر بحث نہیں چیز، کوئی درخواست نہیں آئی ہے۔ ایڈیشنل اٹارنی جنرل منور اقبال نے آج گل حسن اورنگزیب کی عدالت کو بریف کیا ہے اور جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے بڑے اہم ریمارکس دیے۔ انہوں نے کہا کہ حکومت کے بیان کے بعد آپ کی درخواست قبل از وقت ہے۔ پاکستان تحریک انصاف کے وکیل کو کہا گیا عدالت آپ کی بے چینی سمجھتی ہے لیکن آپ ہماری حدود کو بھی سمجھیں، میرے پاس اس کیس میں آگے بڑھنے کے لیے کچھ نہیں ہے، جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا ہے۔ اور ساتھ میں اہم چیز انہوں نے کی کہ حکومت اگر بیان دے دے کہ ملٹری ٹرائل سے قبل عمران خان کو نوٹس جاری کیا جائے گا تو پھر ہم اس درخواست کو آج ہی نمٹا دیتے ہیں، اگر ایسا نہیں ہے تو آپ کہیں آسمانی بجلی کی طرح جو یک دم آتی ہے اس طرح اس چیز کو شروع کریں گے۔ اگر ایسا ہے تو حکومت کی طرف سے واضح موقف نہیں آیا ابھی تک، تو یہ آئندہ سماعت پر بھی عدالت کو آپ کو واضح طور پر بریف کرنا پڑے گا اور وضاحت دینی پڑے گی۔ یہ جسٹس گل حسن اورنگزیب صاحب نے کہا ہے۔ اور اسلام آباد ہائی کورٹ عمران خان کے ملٹری حراست اور ٹرائل سے متعلق وفاقی حکومت سے وضاحت طلب کرنے کے بعد 23 ستمبر تک اس کو ملتوی کر دیا گیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں معاملات کس طرف جاتے ہیں، آئین سازی، قانون سازی، مولانا فضل الرحمان کون مانے گا، کون روٹھے گا، کس کو کتنا دیا جائے گا، کس کو کتنا نوازا جائے گا، یہ ساری چیزیں چل رہی ہیں، توڑ جوڑ چل رہا ہے۔ اور بلوچستان اسمبلی کے حوالے سے بھی ایک ترمیم تھی، اس میں یہ تھی کہ اس کی سیٹیں بھی بڑھا کر 85-86 کر دی جائیں گی۔ یہ سارا معاملات چل رہے ہیں، دیکھتے ہیں کہ معاملات کس طرف جاتے ہیں، کتنا بڑا گول مال کیا جاتا ہے حکومت کی جانب سے۔ فی الحال حکومت ناکام ہوئی ہے اور یہ پوری دنیا میں میسج کیا ہے کہ یہ حکومت فارم 47 کی حکومت ایک آئینی ترمیم، ایک بل پاس نہیں کروا پائی کیونکہ ان کے پاس 2/3 اکثریت نہیں ہے۔ ڈنڈے کے زور پر یہ کام کرنا چاہتے ہیں، طاقتور کی چھتر و چھایا کے نیچے رہ کر یہ کام کرنا چاہتے ہیں۔ لیٹس سی یہ معاملات کس طرف جاتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیں، اپنے بھائی کے اس چینل کا خیال رکھیں۔ پاکستان زندہ باد۔